स्टोरी मोहब्बत से जोड़ी मुकम्मल घर। मोहब्बतों में रिश्तों की मिठास ना हो तो फिर जिंदगी में इतना ज्यादा खुशी का कोई सवाल नहीं होता और हम सिर्फ मिठास ढूंढते रह जाते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो ताल्लुक में हो या चाहे वो खाने में हो। और खाने में मिठास ढूंढने के लिए कभी कोई मीठा बनाया जाता है और खुशी की बात हो तो मिठाई बांटी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये सफेद जहर आपके लिए कितना नुकसानदेह और खतरनाक हो सकता है, इस हवाले से आज हमने खास तौर पर ज़ाहिर है डायबिटिक डे भी मनाया जाता है और अपना कराची FM 107 ने चाहा कि हम बता सकें आप लोगों को कि डायबिटिक या फिर diabetes कितनी नुकसानदेह हो सकती है। डॉक्टर अली असगर हमारे साथ मुकम्मल सेहत में मौजूद हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म लियाकत नेशनल हॉस्पिटल हैं और डॉक्टर साहब से हम बात कर रहे हैं diabetes के हवाले से। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं और अब हम आगे जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये diabetes होता क्या है, क्या चीज है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं FM 107 और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल का मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि हम एक बार फिर डायबिटीज की बात कर सकें। डायबिटीज या ज़ियाबीतस दरअसल लाइफस्टाइल की एक बीमारी है, मेटाबॉलिक इलनेस है, जिसमें हमारे खून के अंदर शुगर या शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है। दर हकीकत हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मैदे में जाता है और मैदे से जज्ब होकर खून में शुगर या शक्कर की सूरत में आ जाता है। ये शुगर या शक्कर जो हमारे खून में आती है ये जिस्म के मुख्तलिफ पुर्जों तक पहुंचती हैं और हमारे मुख्तलिफ आज़ा और पुर्जे इसी शुगर या शक्कर की बुनियाद पर काम करते हैं। डायबिटीज या ज़ियाबीतस के मर्ज में हमारा जो लुबलुबा होता है जो एक रतूबत बनाता है इंसुलिन, दर हकीकत ये इंसुलिन या तो बनती कम है या काम नहीं करती, जिसकी वजह से खून में शुगर या शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है और शुगर या शक्कर जो खून में मौजूद है उसने जिन अज्जा तक पहुंचना था उन अज्जा तक नहीं पहुंच पाती और जहां नहीं जाना चाहिए उन अज्जा पे पहुंचती है और बहुत सारी पेचीदगियां करती है। दर हकीकत ये डायबिटीज है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा आप एलैबोरेट कर दीजिए कि कितनी एग्जाम है इसकी, टाइप A, B, C कितनी होती है? देखिए आम तौर पे इसकी दो इकसाम होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है ये आम तौर पे बच्चों में और जवानों में होती है और इसकी अलामात भी बड़ी तेजी से आती है। 3-4 हफ्तों के अंदर पेशाब ज्यादा आएगा, प्यास लगेगी, वजन गिरना शुरू हो जाएगा और खुनूदगी भी हो सकती है। ये बहुत तेजी से आती है। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों और जवानों में आती है और ये 5% से भी कम डायबिटीज के पूरे स्पेक्ट्रम में इसका हजम 5% से भी कम है और इसमें आमतौर पे इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। अच्छा। इसके बाद जो दूसरी डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज, दर हकीकत ये वो डायबिटीज है जो तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ रही है और 95% से ज्यादा डायबिटीज यही टाइप 2 डायबिटीज है, जिसकी बहुत बड़ी वजह मोटापा है। टाइप 2 डायबिटीज पहले तो 30-40 साल की उम्र के बाद होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम ये डायबिटीज 10, 11, 12 साल के बच्चों में भी देख रहे हैं और उसकी जी जो ये वो डायबिटीज थी जो एक जमाने में 40 साल से ऊपर होती थी, फिर देखते ही देखते पिछले 8 सालों में जो मैंने देखा कि उम्र 30 साल से ज्यादा हुई, फिर आया जी 20 साल, अब आया जी कोई उम्र नहीं, किसी उम्र में भी हो सकती है। हम रोजाना की बुनियाद पे 2-3 बच्चे देखते हैं 11, 12, 13 साल की उम्र के जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है और उनको ये टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है और यही वो डायबिटीज है जो तेजी से बढ़ रही है। इस डायबिटीज में आमतौर पे दवाइयां देते हैं और दवा काम नहीं करे तो फिर इंसुलिन दी जाती है। ये डायबिटीज की 2 बड़ी इकसाम थी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इकसाम है, जैसे हमल वाली ज़ियाबीतस है। ये आमतौर पे पूरी दुनिया में 7 हामला खवातीन में से एक को हो जाती है, लेकिन हमारा जो खित्ता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस खित्ते में हर 4 हामला खवातीन में से एक को ये होती है। तो क्यों डॉक्टर, इसकी क्या खास वजह है? देखिए हमारे खित्ते में दर हकीकत सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम इस वक्त बन चुका है वो वजन बन चुका है। लाइफस्टाइल की बड़ी तेजी से जो लाइफस्टाइल की तब्दीली है हमारे खित्ते के अंदर जो आई है बहुत मुश्किल हो गया है। पूरा लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो चुका है। लोग चलते अब कम है, खाने ज्यादातर बाहर के होते हैं, अगर घर के खाने भी बनते हैं तो मसाले और बाकी सारी चीजें बाहर की होती हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। हमारे खित्ते में तेजी से बढ़ता हुआ मोटापा बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज के बढ़ने की। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में 50% लोग मोटापे का शिकार है
ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں 20% لوگ غربت کی شرح سے نیچے لے رہے ہیں، یعنی $2 سے کم، $350 سے کم روز کے کماتے ہیں 20% لوگ. 20% اور ایسے ہیں جو تقریباً نیچے گرنے ہی والے غربت کی سطح سے، یعنی 40% غربت جس ملک میں ہو، اس ملک میں 50% جب موٹاپا ہوگا تو ڈائبٹیز نے بڑھنا ہے، اور یہی ہوا ہے پچھلے 8-10 سالوں میں. صحیح. ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں لوگوں کو کھانا یا چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، کوالٹی کی نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے مائٹ بھی یہ وجہ ہو کہ وہ جو باہر کے ٹھیلے کے گندے کھانے، چربیوں میں پکے ہوئے، وہ جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، تو اس سے شاید اس قسم کے پرابلمز ہو رہے ہوں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں ہم جب ایک عمارت بھی بناتے ہیں نا تو اس میں جو اینٹیں لگتی ہے وہ کوالٹی کی اینٹ ہوگی تو عمارت کھڑی رہے گی. صحیح صحیح. اور اگر اینٹ کی کوالٹی کو خراب کریں گے تو عمارت میں کہیں جا کے شاید گر جانا ہے. بالکل. یہی غذا کے اجزاء ہمیں بناتے ہیں، ہماری صحت کو بناتے ہیں. جب اسی غذا میں خالص چیزیں نہیں ہوں گی، جب یہی غذا ہم گھر کے خالص کھانوں کے بجائے باہر کے کھانوں پہ زیادہ توجہ دے رہے ہوں گے تو پھر ڈائبٹیز کیا، پھر بہت ساری بیماریاں بڑھتی چلی جائیں گی، جس میں ہم تیزی سے بڑھتا ہوا بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور بہت ساری اور بیماریاں ہیں جو غذا کی بدپریزی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ابھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ نے الارمنگ سچویشن بتائی ہے. ہم اگر اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں اس وقت بڑی خطرناک صورتحال ہے، لیکن لوگ ابھی بھی ایمفیسس اپنی صحت کی طرف اتنا نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج کچھ ڈائبٹیز کے حوالے سے اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کس طرح زندگی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز، اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم، لیاقت نیشنل ہاسپٹل موجود ہیں، اور ان سے ہم بات کرتے رہیں گے. آپ بھی اگر کوئی کوئری ہے، کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. 111-111-107 111-111-107. اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 03451104-107 03451104-107 پہ. مکمل گھر، لگ نہ جائے کسی کی نظر. مکمل گھر. ذیابیطس کے حوالے سے ڈائبٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات بھی آئے ہیں جن کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اپنے کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک سن رہے ہیں. آپ اسما توحید آپ کے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز، اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم، لیاقت نیشنل ہاسپٹل ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے وہ سوالات جو کہ ابھی آپ نے پوچھے. ڈاکٹر صاحب پہلے ہم لوگوں کے سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. ہمیں ساجد نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی ایج 50 سال ہے، ڈائبٹک ہیں، اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے، لیکن آپ نے میڈیسن بند نہیں کرنی اور کھاتے رہنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسما، ڈائبٹیز کے اندر در حقیقت ہمارا ڈائبٹیز کا علاج کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈائبٹیز کے علاج کا مقصد ہے کہ مریض کو ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچایا جائے، کیونکہ ڈائبٹیز کے ہر 100 میں سے 85 مریضوں کی جو اموات ہوتی ہے وہ ہارٹ اٹیک اور فالج سے ہوتی ہے. تو ڈائبٹیز کو ٹھیک کرنا صرف نمبرز کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف مریض کا فاسٹنگ بلڈ شوگر یا کھانے کے بعد والا بلڈ شوگر یا 3 مہینے کا بلڈ شوگر کا ایوریج اچھا ہو. ہمارا لانگ ٹرم گول مریض کو ان پیچیدگیوں سے بچانا ہے، ویل چیئر اسٹریچر پہ جانے سے بچانا ہے. اسی لیے ڈائبٹیز کے تمام مریضوں کو جو 40 سال سے زیادہ عمر کے ہوں ان کو کولیسٹرول بالکل چھوٹے ڈوز پہ، اگر کولیسٹرول نارمل ہو تو بھی دیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کولیسٹرول کی دوا ہے، اور یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی بات، جو کولیسٹرول کی دوا ہے وہ صرف کولیسٹرول کنٹرول نہیں کرتی، وہ پلاک سٹیبلائزیشن بھی کرتی ہے. وہ ڈائریکٹلی بغیر کولیسٹرول کو کم کیے بھی ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچاتی ہے. اور ہمارے علاج کا سارا مقصد ہارٹ اٹیک اور فالج سے بچانا ہے. اگر ہم نے صرف ڈائبٹیز ٹھیک کر لی اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول پہ توجہ ہی نہیں دی تو مریض کو ہارٹ اٹیک فالج تو پھر بھی آئے گا، تو علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں گاڑی خرید کے اس میں پیٹرول ڈالوں لیکن کہوں نہیں جی میں انجن آئل نہیں ڈالوں گا، میں بیٹری واٹر نہیں ڈالوں گا، تو میری گاڑی تو نہیں چلے گی، تو مقصد پورا نہیں ہوگا. یہ سمجھنا مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا خیال یہ تھا کہ ڈاکٹر زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وداؤٹ میڈیسن کولیسٹرول کے آپ اس کو ویسے کم کرنے کی کوشش کیجئے. کیا ٹو مچ میڈیسنس کا نقصان نہیں دے رہی ہوتی؟
یہ اسما آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور میں اس کا آپ کو بھرپور جواب دینا چاہوں گا تاکہ لوگوں کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو. دیکھیں ایک زمانہ تھا میں اپنی گاڑی خود صاف کرتا تھا اور اتنی اچھی صاف کرتا تھا کہ میں اب جتنے لوگ میری گاڑی کبھی صاف کرتے ہیں میں کسی سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتا, لیکن مجھے صاف کرانا پڑتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اب گاڑی صاف کرنے کا. دیکھیں یقیناً غذا کرنی ہے, یقیناً ورزش کرنی ہے, اس کے بغیر تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. لیکن اکثر مریضوں کو دوا کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ ڈائبٹیز ہو, چاہے کولیسٹرول ہو, چاہے بلڈ پریشر ہو. جہاں تک آپ کا سوال ہے ڈاکٹر لی کیا نقصان نہیں ہے دوائیوں کا, اسما ہر چیز کا نقصان ہوتا ہے لیکن انسان ہر کام دیکھ کر کرتا ہے. میں بھی گاڑی چلا کے یہاں پہ آیا, اگر میں آنکھ 5 سیکنڈ کے لیے بھی بند کروں گا میری گاڑی ٹکرا جائے گی. جب دوائیاں دی جاتی ہیں تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, کس کو دوا دی جا رہی ہے, اس کی عمر کیا ہے, اس کا جینڈر کیا ہے, وہ مریض اکیلا رہتا ہے یا فیملی سپورٹ کتنی ساتھ میں, اس مریض کا جگر کیسا ہے, اس کا گردہ کیسا ہے, اس کو کوئی پہلے ہارٹ اٹیک فالج ہو چکا ہے کہ نہیں, اس کو آئندہ آنے کے والے دور میں ہارٹ اٹیک کا کتنا چانس ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر دوا دی جاتی ہیں اور جب دیکھ کے اسما دوا دی جاتی ہے تو نقصان نہیں کرتی, پھر وہ وہی فائدہ دیتی ہے جو میری گاڑی نے مجھے یہاں پہنچا کر دیا. تو یہ ہمارے لوگ عام طور پہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑوسی کوئی دوا لے رہا ہوتا ہے, کہتے ہیں چلو میں بھی یہی دوا لے لوں. یہی گڑبڑ ہوتی ہے. اگر میرے پڑوسی نے آڈی گاڑی خریدنی ہے تو میں نے آڈی گاڑی نہیں خریدنی کیونکہ میرے ڈائنامکس الگ ہے, میرے پڑوسی کے ڈائنامکس الگ ہے. تو اگر صحیح شخص کو صحیح دوا دی جائے تو وہ نقصان نہیں فائدہ دیتی ہے. اور زندگی میں ہر چیز میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن انسان اگر دیکھ کے چلتا ہے تو انشاءاللہ ضرور نقصان سے بچتا ہے. تو چاہے ڈائبٹیز کا علاج ہو یا کوئی بھی علاج ہو, اس کے 3 پہلو ہوتے ہیں. غذا جو بہت ضروری ہے, ورزش بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ظاہر علاج ممکن نہیں, اور دوا, لیکن صحیح شخص کو صحیح دوا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آمنہ نے ہمیں کال کیا PCHS سے اور ان کا کہنا ہے کہ ان کی ایج 48 ایئرس ہے اور یہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ پہلے میں کافی موٹی تھی لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے تھوڑی کوشش بھی کی اور پھر تھوڑا سا ڈائبٹک ہو گئی ہیں یہ. تو ان کا کہنا تھا کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے بھی ان کا وزن تھوڑا کم ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ میں میڈیسنز پوری پابندی سے لیتی ہوں اور چینی وغیرہ نمک زیادہ یہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے ابھی کہا تھا کہ آپ واک اور ایکسرسائز وغیرہ اسٹارٹ کریں. تو ان کا کہنا ہے کہ کیا میں صبح 1 گھنٹے واک اور شام میں 1 گھنٹہ ایکسرسائز کر سکتی ہوں. اور دوسری چیز انہوں نے یہ کہی ہے کہ میں جو ہے وہ مطلب اس سے ڈرتی ہوں کہ کیا ریورسیبل ہوتی ہے شوگر یا اس سے مجھے نقصانات ہی ہوتے رہیں گے. سر نہیں, اب تو زمانہ بہت چینج ہو گیا اسما. ایک زمانہ تھا ڈائبٹیز ریورسیبل ہوتی ہے, یہ سائنس کو نہیں پتا تھا, لیکن اب بڑا واضح ہو گیا ہے کہ اگر ڈائبٹیز کسی کو نئی شروع ہوئی ہے اور وزن زیادہ ہے اور انسان اگر غذا پہ محنت کریں, ورزش کریں, اپنے وزن کو کم کریں, موٹاپے کو ہٹائیں تو ڈائبٹیز بالکل ریورسیبل ہے. ہمارے بہت سارے مریض ہیں جو بہت ہائی شوگر کے ساتھ آتے ہیں اور وہ دن میں 10 کلومیٹر واک کرتے ہیں اور بہت اچھا پرہیز کرتے ہیں اور ان کی دوائیاں بند ہو چکی ہیں. لیکن پھر ان کو محنت کرنی ہے. ساری بات یہ ہے. وسیم اکرم کا بڑا اچھا ہمارے سامنے ایک مثال ہے, بڑے انکریج کرتے ہیں وہ لوگوں کو بھی. دیکھیں وسیم اکرم کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وسیم اکرم نے ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کیا. اگر آپ ان کا یوٹیوب پہ دیکھیں اور ہماری جب ان سے ملاقات رہتی ہے, جب ان کو 29 ایئرز آف ایج میں ڈائبٹیز ہوئی تھی اور اب غالباً وہ 55 سال کے, تو ان کو 26 سال ہو چکے ہیں ڈائبٹیز کے ساتھ. اور وہ شروع سے انسولن لیتے ہیں کیونکہ ان کی ڈائبٹیز کا نیچر ایسا تھا کہ انسولن لینا ہو. لیکن وسیم اکرم اپنے بتاتے ہیں بار بار کہ میں روزانہ صبح, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو, وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو, کسی بھی خطے میں, چاہے یہاں ہو یا مانچسٹر میں ہو یا لاہور میں ہو, وہ روز صبح 45 منٹ 6 کلومیٹر دوڑ لگاتے ہیں. یہ انہوں خود بتاتے ہیں. اور میں وسیم اکرم کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھ چکا ہوں. یہ نہیں ہے کہ میٹنگ میں کھانا کھلے گا تو وسیم اکرم نے کھانا شروع کر دینا ہے. جتنا میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت اوائڈ کرتے ہیں اور وہ خود بتاتے ہیں کہ میں کہیں جاتا ہوں تو کھانا ایسا نہیں کہ میں وہاں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں, کھانا میں اپنا کھاتا ہوں. تو یہ 2 چیزیں, غذا میں پرہیز اور ورزش, یہ وہ چیزیں ہیں جو مفت ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علاج مہنگا ہو گیا, دوائیاں مہنگی ہو گئی. یہ تو مفت علاج ہے. لوگ ورزش کریں, غذا میں پرہیز کریں, خود بھی ڈائبٹیز سے پیچھے ہٹیں اور اپنے گھر والوں کو اور آنے والی جنریشنز کو ڈائبٹیز سے بچائیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی پازیٹو بات بتائی, بیکاز آپ کا مین پروفیشن ہی یہی ہے, آپ کی اسپیشلٹی ڈائبٹیز ہے. تو باقی ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ جی اب تو ہو گئی تو آپ نے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے, اب آپ کو انسولین لگے گی, پھر اسٹروک ہوگا, پھر ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. تو اب شوگر کا مریض آتا تو مر جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سب ہونا ہی ہے, تو میں کھا پی کے نہ مر جاؤں.
دیکھیں اسما، ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں جو 40, 45, 50 سال سے ڈائبیٹک ہیں. ظاہر ہے ان کو ہم تو نہیں دیکھ رہے اتنے سالوں سے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ اپنی ڈائبٹیز اچھی رکھتے ہیں تو وہ پیچیدگیوں سے بچے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائبٹیز ہو جائے گی تو جی پیچیدگیاں آنی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈائبٹیز ہوگی، اگر ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں گے تو پیچیدگیاں نہیں آئیں گی. اگر ڈائبٹیز کو خراب چھوڑیں گے تو پیچیدگیاں آئیں گی. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے اسما کہ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں لیکن اکثر جو ہے معاشرہ ان کو ادھر ادھر بھٹکا دیتا ہے. انفارچونیٹ ہے، پڑوسی کچھ بتائے گا، رشتہ دار کچھ بتائیں گے، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے وہاں کوئی، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی دوسروں کا بھلا کرو، تو جو بھی تھوڑی بہت معلومات کسی کو بھی ہوتی ہے وہ اگلے کو بھلا کرنے کی نیت سے دیتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا ہر دوا ہر شخص کے لیے موزوں نہیں ہوتی، ہر مشورہ ہر شخص کے لیے موزوں نہیں ہوتا. تو ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں لوگ بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں یہ آلٹرنیٹو چیزیں کرنے میں، جس کی وجہ سے وقت نکل جاتا ہے آگے. اور جب ڈائبٹیز پرزوں کو گلا دیتی ہے پھر وہ اگر ڈاکٹر کے پاس آئیں گے اور پھر وہاں سے دوائیاں شروع کریں گے تو نقصان ہو جائے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہمارے سامنے پڑا ہے، میں اگر اس کو پانی کی بالٹی میں ڈال دوں اور 5 منٹ بعد پھر سوری بول کے نکال دوں، آپ بھی کہیں ڈاکٹر صاحب کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا، لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا گل جائے گا. اب اس کو ہم نے خراب کر دیا. ایسے ہی جسم کے پرزے، ایک بار ہم نے ان کو خراب کر دیا پھر ہم علاج شروع کریں، ظاہر ہے پرزا اگر گل چکا ہے پھر بالٹی سے نکال بھی دیں گے کاغذ کو تو اس نے تو پھٹ ہی جانا ہے جی کچھ عرصے میں. اسی لیے ڈائبٹیز کو شروع سے صحیح طرح علاج کرائیں اور ماہر سے علاج کرانا چاہیے. آپ دیکھیں میرے پاس بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے ہوں، کیا میں لوگوں سے مشورہ کروں گا مجھے ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ یا میری وائف کے پاس سونا پڑا ہوگا کتنے تولے، وہ کسی کو بتائے گی جی میرے پاس اتنے تولے سونا ہے میں نے کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی قیمتی چیزوں میں ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں. میں لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا، آپ جہاں پہ بھی رہتے ہیں آپ ماہر سے مشورہ کریں اپنی ڈائبٹیز کے بارے میں اور پھر آگے بڑھیں، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اگر آپ ان مشاورات پہ عمل کریں گے تو یقیناً ڈائبٹیز پیچیدگی انشاءاللہ نہیں کرے گی. صحیح، زبردست جی، بڑی ہی کام کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کے سوالات بھی ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111-111-107 111-111-107. آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 03451104-107 03451104-107. اس کے علاوہ آپ ہم سے، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو زیادہ سے زیادہ سوالات کریں. اور ہم آپ کو بتاتے چلیں ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی اور میٹابولزم لیاقت نیشنل ہاسپٹل موجود ہیں. ڈائبٹیز پہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ دوسروں تک بھی اس اویئرنیس کو پھیلائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں میں آسانیاں اور محبتیں اور صحت تقسیم کر سکیں. اسما توحید آپ کے ساتھ موجود ہیں. خواتین کا اپنا نگر، مکمل گھر. جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. اور ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ذیابیطیز کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اپنا کراچی FM 107 اس پہ بھرپور شرکت کر رہا ہے اور آپ لوگوں تک آگاہی پہنچا رہا ہے، اویئرنیس دے رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے کہ ہم ذیابیطیز کے خلاف کس طرح لڑ سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم لیاقت نیشنل ہاسپٹل موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں ذیابیطیز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب اب ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کن لوگوں کو ذیابیطیز کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اسما، اگر ہم اس وقت پاکستان کو دیکھیں تو آپ حیران ہوں گی یہ سن کے کہ اب ہم دنیا میں 3رے نمبر پر ہیں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے حساب سے. ہمارے آگے اب صرف چائنا اور انڈیا ہے، اور چائنا اور انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ بلین سے بھی زیادہ ہے. پاکستان میں جو نئے فگرز اب 12 نومبر کو ریلیز ہوئے اس کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ لوگوں سے زیادہ لوگوں کو ڈائبٹیز ہے اور تقریباً 25% آبادی بروں کی یعنی 18 ایئرس پلس میں 25% آبادی کو ڈائبٹیز ہے. اس کا مطلب ہر 4 میں سے ایک شخص. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ڈائبٹیز کا خطرہ تقریباً سبھی کو ہے. جب 4 میں سے ایک لوگوں کو ڈائبٹیز ہوگی تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اچھا کون لوگ ہیں جن کو خطرہ زیادہ ہے؟ جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے. اب اسما میرا نہیں خیال کسی کی فیملی ایسی ہو گئی جس میں ڈائبٹیز نہ ہو، تقریباً سبھی خاندانوں میں ڈائبٹیز ہے. نمبر 2، جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو. وزن کو کیسے ناپا جائے؟ باڈی ماس انڈیکس ہوتا ہے، قد کے حساب سے وزن. جو ہمارے ویورز ہیں اور سننے والے ہیں وہ گوگل پہ جا کے اپنا قد اور وزن ڈالیں اور ان کو ان کا باڈی ماس انڈیکس پتہ چل جائے گا. باڈی ماس انڈیکس اگر 23 سے کم ہے تو یہ نارمل ہے. 23 اور 27 کے بیچ میں اوور ویٹ ہے یعنی زیادہ وزن،
اور 27 سے زیادہ اوبیسٹی ہے یعنی موٹاپا. تو جن کا وزن زیادہ ہے ان کو ڈائبٹیز کا چانس زیادہ ہے. جن کی غذا میں بد پرہیزی ہے, باہر کے کھانے ہیں, میٹھے کھانے ہیں, تیل والے کھانے ہیں, ان کا ڈائبٹیز کا چانس زیادہ ہے. جن لوگوں کے روزمرہ کے معمول میں واک یا ورزش نہیں ہے ان لوگوں کا بھی ڈائبٹیز کا چانس زیادہ ہے. جو لوگ سگریٹ اسموکنگ کرتے ہیں ان کا بھی چانس 50% زیادہ ہو جاتا ہے ڈائبٹیز ہونے کا. اگر ہم ان سارے عوامل کو دیکھیں اسما, تو میرا اپنا خیال یہ کہ پاکستان میں 4 میں سے 1 کو ڈائبٹیز ہے, اور جو 4 میں سے 3 بچ گئے ہیں یقیناً ان میں سے 2 کو یا شاید 3 کو ڈائبٹیز کا خطرہ بہت زیادہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں خطرے کے حوالے سے پتہ چل گیا, لیکن اگر ہم آگے جا کر آپ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ اس کی علامات خاص طور پر کیا ہوتی ہے, کیونکہ لوگ ٹیسٹ نہیں کرواتے ڈر کے مارے کہ کچھ نکل نہ آئے, تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا علامات ہو سکتی ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے ڈر کے مارے کہ کچھ نکل نہ آئے, یہ یقیناً ایسا ہے, لیکن ہم صرف صحت کے معاملے میں یہ کرتے ہیں. دیکھیں, میں جب صبح نکلتا ہوں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں تو میں پیٹرول دیکھتا ہوں ہے نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ بغیر پیٹرول کے میں گاڑی چلا کے مین روڈ پہ گاڑی بند ہو جائے. تو ہم یہ چیز جو ہوتی ہے نا صرف صحت کے معاملے میں کرتے ہیں کہ آنکھ چرا جاتے ہیں, لیکن باقی معاملات میں ہم بڑے چالاک اور عقل مند ہیں اور ہم اپنی چیزوں کو بالکل ٹھیک رکھتے ہیں. تو میری لوگوں سے گزارش ہے کہ گاڑی اگر بند بھی ہو گئی نا, پیٹرول نہیں ڈالا, تو کوئی بات نہیں, وہ آپ رکشہ لے لیں, ٹیکسی لے لیں, لیکن اگر یہ جسم کہیں نہ کہیں رکا اور محتاجی کی زندگی آ گئی تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں کی بھی جن کو رسک زیادہ ہو ڈائبٹیز کا, ان کو اپنا ٹیسٹ ضرور کرانا چاہیے. اچھا, علامات کیا ہوتی ہیں؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کو ہم سائلنٹ کلر کہتے ہیں, یعنی خاموش قاتل. شوگر بڑی رہتی ہیں, اندر ہی اندر پیچیدگیاں کرتی ہیں, پتہ بہت دیر سے چلتا ہے. عام طور پہ ڈائبٹیز کے مرض میں جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ 95% یا 95% سے زیادہ ڈائبٹیز یہی ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اس میں شروع میں چند سالوں میں اسما کوئی علامت آتی ہی نہیں ہے, سوائے اس علامت کے کہ لوگ جلدی تھک جاتے ہیں. اچھا, عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کام زیادہ تھا, پریشر تھا, تھک گئے, دیر سے گھر آئے, تھک گئے. تو عام طور پہ لوگ تھکن کو یا تھک جانے کو کوئی علامت سمجھتے ہی نہیں ہے, خاص طور پہ بڑے بڑے شہروں کے اندر. یہ سب سے پہلی علامت ہے ڈائبٹیز کی, جلدی تھک جانا. اس کے علاوہ بہت ساری اور علامتیں جس میں چڑچڑاپن, غصہ, گھبراہٹ, نیند کے مسئلے, پیشاب کا زیادہ آنا, بالکل نیند نہ آنا, ایون اداسی یا ڈپریشن ڈائبٹیز کی علامت ہو سکتی ہے. رونے کا دل چاہنا, اسی طرح زیادہ پیاس لگنا, پیشاب کا آنا, رات میں پیشاب کے لیے اٹھنا, وزن کا ایک دم سے گر جانا, یہ ساری وہ علامات ہیں جو ہم اپنی لائف سٹائل میں کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کی مصروفیت یا سٹریس کی وجہ سے ہوتا ہے, در حقیقت یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. میں تو اسما آپ کے پلیٹ فارم سے سب کو یہ کہوں گا, دیکھیں پاکستان میں ڈائبٹیز کا رسک بہت زیادہ ہے. اپنی غذا کو بدلیں, ورزش کریں تاکہ ڈائبٹیز سے بچیں. اور جن لوگوں میں بھی یہ رسک فیکٹرز ہیں, جیسے فیملی میں ڈائبٹیز ہے, موٹاپا ہے, چلتے پھرتے نہیں ہے زیادہ, غذا میں بد پرہیزی ہیں, علامات نہیں بھی ہیں, تو بھی جا کے لیبارٹری سے ایک بلڈ شوگر کرانے میں 100-125 روپے کا بلڈ شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کو کرا لیں تاکہ اگر ہے تو پتہ چل جائے اور آپ جلد علاج کر لیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر یہ بتائیں کہ اگر جیسے فار ایگزامپل ہمارا آج کا پروگرام سن رہے ہیں کوئی خواتین یا حضرات, اور ان کو 4-5 سال ہو چکے ہیں, 7 سال ڈائبٹیز کے ہوتے ہوئے, وہ اپنا اتنا کیئر نہیں کرتے تھے, آج سے وہ اس چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں, تو کس حد تک وہ بچ سکتے ہیں اور کتنا ریورسیبل ہوگا ان کا علاج؟ دیکھیں, اگر کسی کی ڈائبٹیز کو 5-7 سال ہوئے ہیں تو عام طور پہ اتنی پیچیدگیاں نہیں آتی اتنی جلدی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کاغذ کو جتنی دیر پانی میں ڈبو کے رکھیں گے, کاغذ اپنی جو اس کی ساخت ہوتی ہے اس کو کھو دے گا. ڈائبٹیز کو جتنا بھرا ہوا چھوڑیں گے یقیناً وہ اندر گڑبڑ تو کرے گا جسم کے اندر. لیکن اگر آج بھی جو لوگ سن رہے ہیں اور جن کو ڈائبٹیز ہے, وہ آج سے بھی فیصلہ کریں کہ اب ہمیں اپنی ڈائبٹیز کو ٹھیک رکھنا ہے, تو بہت ساری چیزیں بچ سکتی ہیں, آگے پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو 3 کام کرنے ہیں. دیکھیں اسما, ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے, ڈاکٹر کی فیس ہے, ٹیسٹ ہے, دوائیاں ہیں. بھئی ڈائبٹیز کے علاج کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو ہے کہ روزانہ آپ واک کریں, کم سے کم آدھا گھنٹہ روزانہ واک کریں. آدھا گھنٹہ تو کم سے کم ہے, 1 گھنٹہ کریں, 1.5 گھنٹہ کریں. میرے ایسے مریض ہیں جو دن میں 2-3 گھنٹہ واک کرتے ہیں. یہ مفت علاج ہے, اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے واک کرنے کے.
نمبر 2 غذا میں پرہیز کرنا ہے. غذا میں پرہیز کے کوئی پیسے نہیں لگتے بلکہ الٹا پیسے بچتے ہیں کیونکہ آپ میٹھی چیزیں اور تیل والی چیزیں کم کر دیتے ہیں. تو یہ 2 علاج تو ڈائبٹیز میں بالکل مفت ہے. جو تیسرا علاج ہے جہاں آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا ٹیسٹ کرانے یا دوا لگنے, ہاں یہاں پیسے لگتے ہیں. لیکن یہ 3 پلرز کو اگر صحیح طرح سے لے کر چلیں, صحیح ورزش کریں روز آدھا گھنٹہ, غذا میں پرہیز, صحیح دوائیاں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کے حساب سے دیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مریض میں ہر دوا نہیں چلتی ہے. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بہت سیدھا آنکھ دکھاؤں گا بات سن لے گا, دوسرے کو آنکھ دکھا دی تو مشکل ہو جائے گا کام کروانا. میں اپنے 2 بچوں کو ایک طریقے سے نہیں چلا سکتا, تو کیسے ہر ڈائبٹیز کا مریض ایک ہی دوا لیتا چلا جائے گا. تو اگر آئی تھنک کہ ہمارے ڈائبٹیز کے مریض یہ 3 چیزیں کریں اور اپنی ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں تو یقیناً ڈائبٹیز کی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات اسما یہ ہے, ہمارے لوگ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں جانا تو ہے جی, جانا تو سب نے ہے, پرابلم یہ کہ پتہ نہیں ہے کہ کب جانا ہے. تو اگر جانے کا وقت تو معین ہے لیکن محتاجی سے بچنا ہمارے اپنے ہاتھ میں. تو ہم کیوں نہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں, پیچیدگیوں سے بچیں, اپنے آپ کو محتاجی سے, اسٹریچر اور ویل چیئر سے بچائیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ آپ سے معلومات لے سکیں. یہ بتائیں کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ جی میں ڈائٹ ڈرنک لوں گی اور سافٹ ڈرنک لوں گی اور پھر ایک گلاب جامن کھا لیا تو کیا فرق پڑتا ہے, تو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا دل تو چاہتا ہے, تو کس حد تک چیٹنگ جائز ہوتی ہے, اور یہ جو فزی ڈرنکس ہیں ڈائٹ ڈرنکس وہ کتنی نقصان دہ یا فائدے مند؟ دیکھیں جہاں تک ڈائٹ چیزوں کا تعلق ہے, پاکستان میں جو ڈائٹ چیزیں بنتی ہیں وہ ٹرو سینس میں انفارچونیٹلی ڈائٹ نہیں ہے, میں کھل کے کہہ دوں. اگر آپ ڈائٹ کولڈ ڈرنکس کو ہی لے لیں تو ڈائٹ کولڈ ڈرنک کے اندر بہت سارے ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو دل کے لیے بہت نقصان دہ ہیں. تو ٹھیک ہے ڈائٹ کولڈ ڈرنک کے اندر شاید شوگر نہیں ہے لیکن بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں, ایسے ایسیڈک کیمیکلز ہیں جو الٹیمیٹلی ہارٹ اٹیک فالج کرائیں گے. یہ جو دل ہوتا ہے نا اسما, جو ہم کہتے ہیں کہ دل نہیں سنبھل رہا, بہت دل چاہ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو سگریٹ کی مثال دیتا ہوں. ہم 100 لوگوں کو اگر کہتے ہیں نا سگریٹ چھوڑ دو تو 3 لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا جب ہارٹ اٹیک آتا ہے نا تو نہیں بھی بولتے ہیں تو 100 میں سے 70 چھوڑ دیتے ہیں. تو ہارٹ اٹیک آنے کے بعد آپ سگریٹ چھوڑ رہے ہیں تو ڈائبٹیز میں بھی ہارٹ اٹیک فالج آنے سے پہلے میٹھا چھوڑیں. ضروری ہے کہ ہم پیچیدگی لیں پھر اپنے دل کو منائیں. اب ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئی لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو مریض داخل ہوتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ڈائبٹیز ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی, اور اب وہ روتے ہیں ہمارے پاس کہ کہتے ہیں کہ ایک موقع مل جائے ہم ڈائبٹیز کو اچھا رکھیں گے لیکن موقع بار بار نہیں آتا. اگر میں نے روڈ کراس کرتے وقت نہیں دیکھا اور ٹکر ہو گئی اور فریکچر ہو گیا تو موقع دوبارہ نہیں آئے گا. بالکل حقیقت ہے. وہ فریکچر تو ہیل ہو جائے گا لیکن ڈائبٹیز اگر یہ فالج ہارٹ اٹیک لے آئی اور ویل چیئر اور اسٹریچر پہ ڈال دیا مریض کو تو پھر یہ زندگی بھر کی محتاجی. اور میں صرف لوگوں کو, سننے والوں کو ایک بات بتا دوں کہ جو لوگ ویل چیئر یا اسٹریچر پہ ہوتے ہیں ان کو اگر کھجلی بھی آ رہی ہو نا اسما, تو نہ وہ ہاتھ بھی نہیں ہل رہا ہوتا فالج کے ساتھ, نہ وہ خود کھجا سکتے ہیں, نہ منہ کام نہیں کر رہا, نہ کسی کو بول سکتے ہیں کہ مجھے کھجلی آ رہی ہے. بس ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسی زندگی چاہیے, قطعاً نہیں چاہیے. کیا ہم اپنے بچوں کو موٹاپے اور ڈائبٹیز کے لیے دھکیلنا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں. آج ہی سب کو فیصلہ کرنا چاہیے, اپنے گھر کی ڈائٹ کو بدل دیں, چھوڑیں میٹھے کو, ہٹائیں چینی, گور, چاکلیٹ, کولڈ ڈرنک, مٹھائی, آئس کریم, جوس, ان چیزوں کو بند کریں. ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیزیں گھر میں لانے کی. پھل لے کر آئیں, گھروں میں پھل رکھیں, پھل کھائیں, کوشش کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز پلے بلے نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں, اور کالز ہمیں بہت تیزی سے آپ کی آ رہی ہیں. بہت شکریہ آپ, تاکہ زیادہ سے زیادہ شوگر کے بارے میں جان سکیں. ہمیں کال کر سکتے ہیں 1111 107 111 آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں 0345 1104107 0345 1104107 پہ. فیملی کے ہر فرد کے لیے یہ ہے مکمل گھر. جی آپ لوگوں کی کالز بڑی تیزی کے ساتھ آئیں اور آپ لوگ ہمیں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. ڈائبٹیز کے حوالے سے آج ہم بات کریں. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ محترم موجود ہیں. لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے, اور لوگوں کے سوالات کی طرف پہلے ہم آ جاتے ہیں, اس کے بعد میرے کچھ سوالات ہیں. آج زانا سے اس کی طرف دوبارہ آئیں گے. فصیح صاحب نے ہمیں کال کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ انسولین لگانے سے لبلبہ خراب ہو جاتا ہے, یا لبلبہ پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہیں, یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کس طرح خراب ہو جاتا ہے اور اس سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب.
دیکھیں لبلبا جو ہوتا ہے، میں عام لوگوں کے لیے بتا دوں، لبلبا یا پینکریاس یہ ہمارے معدے کے بالکل پیچھے ایک چھوٹا سا آرگن ہوتا ہے جو ایک رطوبت بناتا ہے ہارمون جس کا نام انسولن ہے. یہ انسولن ہارمون در حقیقت شوگر کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچانے کی ذمہ داری رکھتی ہے. جب ڈائبٹیز ہوتی ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز جس کی شرح بہت کم ہے، اس میں تو لبلبا بالکل فیل ہو جاتا ہے بہت سارے وائرل انفیکشنز کی وجہ سے، اور بالکل انسولن کم ہو جاتی ہے اور فوری طور پہ انسولن کی ضرورت پڑتی ہے. بہرحال یہ ڈائبٹیز جو ہے پوری دنیا میں اس کے 10 لاکھ سے بھی کم لوگ ہیں. جو اصل ڈائبٹیز ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اس میں کیا ہوتا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے اور شوگر کے زیادہ انٹیک کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. موٹاپے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو انسولن بنتی ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ میٹھا کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ لبلبے کی جو انسولن کی پیداوار ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ میٹھا بھی زیادہ کھاتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے شادی ہوتی ہے تو کولڈ ڈرنک 2 لوگ اٹھا لیتے ہیں ایک ساتھ، یہ بہت کامن ہے نا. اب ایک کولڈ ڈرنک کے اندر ہی 8 چمچ چینی ہے تو 2 کے اندر تو 16 چمچ چینی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ میٹھا زیادہ کھانا لبلبے کو کمزور کر رہا ہے. موٹاپا جو بڑھتا جا رہا ہے وہ لبلبے کی جو انسولن بنتی ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت کو کم کر رہا ہے. یہ وجہ بنتی ہے ڈائبٹیز کی. جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو 50% جو لبلبے کے سیلز ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ ویسے ہی خراب ہو چکے ہوتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ریزرو رکھا ہے، 2 گردے، 2 آنکھیں، 2 کان، لبلبے میں بھی بڑی صلاحیت رکھی ہے. ڈائبٹیز کی جب شناخت ہوتی ہے نا تو آدھا لبلبا ویسے ہی ناکارہ ہو چکا ہوتا ہے، 50% رہ گیا ہوتا ہے. اور یہ 50% لبلبا ہر سال 4 سے 8% اس میں کمی آتی جاتی ہے، جس کی وجہ سے لبلبے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے اور ڈائبٹیز وقت کے ساتھ بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈائبٹیز میں دوائیاں دی جاتی ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسولن کا استعمال کرنا پڑتا ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو لبلبا خراب نہیں ہو، ان کو 2 کام پھر کرنے چاہیے. نمبر 1، اپنے وزن کو کم کریں، اپنا باڈی ماس انڈیکس 23 سے کم رکھیں، یا جو ان کی کمر ہے جو ویسٹ کہلاتی ہے، خواتین ہے تو 80 سینٹی میٹر سے کم، مرد ہے تو 90 سینٹی میٹر سے کم. انچز میں 90 سینٹی میٹر غالباً 35.5 انچ بنتا ہے، اور 80 سینٹی میٹر سے کم جو خواتین کے لیے لگ بھگ 32.5 انچ ہے. نہیں، انچ پلیز چیک کر لیجیے گا کیونکہ ہم یوزلی سینٹی میٹر میں ناپتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو موٹاپے سے بچائیں تاکہ آپ کا انسولن بہتر کام کرے اور لبلبے پہ بوجھ نہ پڑے. اسی طرح میٹھے کے انٹیک کو کم رکھیں. ضروری نہیں ہے 1 کلو گلاب جامن آ گیا تو سارے آپ نے ہی کھا لینے، آپ آدھا لے لیں اور باقی چھوڑ دیں. دیکھیں اگر جتنا میٹھا زیادہ کھائیں گے لبلبے کی صلاحیت کم ہو جائے گی. جتنا وزن بڑھے گا انسولن کے کام کرنے کی صلاحیت کم ہوگی. اچھا، جب انسولن کم کام کرے گی تو لبلبے پہ پریشر جائے گا کہ اور انسولن بناؤ، تو جب وہ اور انسولن بنائے گا تو اس پہ اور پریشر پڑے گا اور تیزی سے کمزور ہوگا. تو اگر لوگ چاہتے ہیں ڈائبٹیز سے بچنا، وزن کم کرو، میٹھی چیزیں کم کرو. یہ 2 بہت ہی آسان کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. بالکل، بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی ہے اور بڑا فرق پڑ رہا ہے اس سے لوگوں کو. شکیل صاحب نے ہمیں کراچی سے کال کیا، انہوں نے کہا کہ 2004 سے ان کو شوگر ہے اور یہ انجیکشنز لگاتے ہیں، یعنی انسولن لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ان کی شوگر بہت کم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کچھ کھائیں نہ کھائیں مطلب ان کی کم ہی 50-60 آ جاتی ہے فاسٹنگ میں، اور اگر یہ 2 دن تک نہ لگائیں انجیکشن تو پھر ان کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں؟ دیکھیں اسما، ہر چیز میں اعتدال ہوتا ہے. جب وہ بالکل نہیں لگاتے 2 دن تو شوگر بڑھ جاتا ہے، جب پورے ڈوز لگا لیتے ہیں تو شوگر کم ہو جاتا ہے. اس کا بڑا واضح اصول ہے کہ آپ انسولن کے ڈوز کو کم کریں. وہ بتا رہے تھے کہ میں میٹھا نہیں کھاتا ہوں تو میری لو ہو جاتی ہے. تو دیکھیں انسولن کے تو یونٹ ہوتے ہیں نا، اس کے نمبر ہوتے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 80 ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے یونٹ کم کر لیں، نہ کہ جس دن پورا لگاتے ہیں جب لو ہو جاتا ہے 2 دن چھوڑ دیتے ہیں تو بڑھ جاتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنے معالج سے مشورہ کریں اور انسولن کے ڈوز کو کم کر لیں. مرضی سے نہ کریں، اپنی مرضی سے. دیکھیں آہستہ آہستہ چیزیں اپنی مرضی سے کی جاتی ہیں معالج کے مشورے کے مطابق، ہے نا. میں اپنے بچوں کو بھی اتھارٹی کچھ دیتا ہوں لیکن آہستہ آہستہ ان کو سکھا کے دیتا ہوں، پہلے دن تو نہیں دیتا ہر چیز میں اتھارٹی. تو یہ معالج سے مریض کا رشتہ ہوتا ہے، اور معالج بہتر سمجھتا ہے کہ کس مریض کو کتنا سکھا سکتے ہیں، وہ کتنا سمجھ سکے گا اور کتنا خود ایڈجسٹ کرے گا. ظاہر ہے جنہوں نے فون کیا ان کو میں نہیں جانتا، وہ اپنے معالج سے ملے اور ان سے پوچھیں گے انسولن کو کیا کرنا ہے. یقیناً معالج انسولن کا ڈوز کم بھی کرے گا. اور جب آپ معالج کے پاس بار بار جاتے ہیں نا اور آپ دیکھتے ہیں کہ معالج ڈوز کیسے سیٹ کر رہا ہے تو مریض خود بھی سیکھنا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. بلکہ میں نے بہت سارے ڈائبٹک لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ اپنی ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی
مطلب سیکھ جاتے ہیں، اپنے خود ہی انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی لگا رہے ہوتے ہیں، چیک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ذیابیطس کے مریضوں کا شوگر لیول ویسے ہونا کتنا چاہیے؟ دیکھیں عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں، عام طور پہ تو نہار منہ کا بلڈ شوگر ہے جس کو ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کہتے ہیں، جو 8 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، 8 گھنٹے بھی کافی ہوتا ہے، یہ 80 اور 130 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر کے بیچ میں ہونا چاہیے، 80 سے 130. اسی طرح کھانے کے 2 گھنٹے بعد والا بلڈ شوگر، چاہے ناشتے کے 2 گھنٹے بعد ہو، چاہے دوپہر کے، چاہے رات کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد، یہ 100 اور 180 کے بیچ میں ہونا چاہیے. اور جو 3 مہینے کا شوگر کا ایوریج ہوتا ہے یہ 7.0%، یعنی 7.0% سے کم ہونا چاہیے. یہ عمومی طور پہ ہے. اگر کوئی بہت عمر کسی کی زیادہ ہے، اکیلا رہتا ہے، کوئی رہنے سے آپ نے 2-3 دفعہ کہا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اسما. ڈائبٹیز کے مریض اگر اکیلا رہتا ہے تو اس کا اگر شوگر لو ہوگا تو کوئی بھی موجود نہیں ہوگا وہاں پہ. ڈائبٹیز کا مریض اگر اکیلا رہتا ہے تو اس کو چانس ہے ڈپریشن ہونے کا، اداس ہونے کا. ایک شخص اگر اداس رہ رہا ہے اور وہ اس کو مزہ ہی نہیں آ رہا زندگی میں، اور میں اس کو کہوں کہ جی آپ اپنی ڈائبٹیز اچھی رکھیں، وہ کس کے لیے اپنی ڈائبٹیز اچھی رکھے جب وہ اداس ہے زندگی میں؟ وہ تو رہنا ہی نہیں چاہتا، اور ہم چاہ رہے ہیں جی ڈائبٹیز اچھی رکھیں. اسی لیے مریض اکیلا رہتا ہے یا کسی کے ساتھ رہتا ہے یا بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم معالج کے لیے ہمیں پتہ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں علاج میں بہت مدد کرتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو ایسی دوا نہیں دینی، اگر کوئی اکیلا رہ رہا ہے تو ایسی دوا ہم کوشش کرتے ہیں نہ دیں جس سے اس کا شوگر لو ہو جائے، کیونکہ اگر لو ہوگا تو قریب میں کوئی بھی موجود نہیں ہوگا تو جان جا سکتی ہے اس سے. اسی طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مریض ڈپریسڈ ہے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ ڈائبٹیز ٹھیک کرنا ہے، ڈپریشن بھی ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں اسما، مریض جو ہمارے پاس آتا ہے نا در حقیقت وہ صرف ڈائبٹیز نہیں ہوتا، وہ ایک باپ بھی ہوتا ہے، ایک شوہر بھی ہوتا ہے، ایک بیٹا بھی ہوتا ہے، ایک آفس میں کام کرنے والا شخص بھی ہے. ہماری ایز فزیشین ایک معالج کے طور پہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پوری زندگی کو بہتر طریقے سے چلانے کے لگے، نہ کہ ڈائبٹیز ٹھیک کر دیں اور وہ بیچارہ گھر میں اس کے جھگڑے ہو رہے ہیں اور بچے اس کے اسکول میں نہیں پڑھ رہے ہوں. ہم چاہتے ہیں وہ اپنی زندگی بہتر گزارے ہر لحاظ سے. صحیح، بہترین بات آپ نے کی ہے. ڈاکٹر صاحب، کیا مطلب پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو اس میں لوگ کس طرح ذیابیطس سے بچ سکتے ہیں؟ مطلب صرف ایکسرسائز، کھانا پینا، اور کیا چیزیں ہیں جو کہ خیال رکھنا چاہیے؟ اسما صرف ایکسرسائز، کھانا پینا نہیں، میرے خیال سے صرف یہی کر لیں. دیکھیں اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اب ایپلیکیشنز آتی ہیں، کھانا گھر پہ آ جاتا ہے. میں نام کسی ایپلیکیشن کا نہیں لوں گا، ظاہری بات ہے یہ نقصان ہی نقصان ہے. ہم چھوٹی سی بھی چیز لینی ہو تو موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی میں جاتے ہیں. کوشش کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں. دن میں 3-4 کلومیٹر تو پیدل چلنا چاہیے. ایک زمانہ تھا لوگ پیدل چلتے تھے، اب نہیں چلتے ہیں. ہمیں چاہیے ورزش کو بڑھائیں. نمبر 2، غذا میں پرہیز لے کر آئیں. دیکھیں ہم کوشش کریں کہ میٹھے کو، یہ چینی کو تو میں کہوں گا لوگ کم کر دیں، ویسے ہی مہنگی اتنی ہو گئی ہے، کم کر دیں جی، پیسے بھی بچیں گے اور صحت بھی بچے گی. چینی کو کوشش کریں اپنے گھروں سے نکالیں. نمبر 2، جتنی میٹھی چیزیں، چاکلیٹ ہے، کولڈ ڈرنک، مٹھائی، آئس کریم، جوس، شیک، جیم، جیلی، ہٹائیں ان چیزوں کو. نمبر 2، بیکری کی چیزیں چھوڑیں. سموسے ہیں، پکوڑے ہیں، کچوری ہیں، چیزیں تو بہت مزے کی ہیں. دیکھیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جو گناہ کی لذت ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی لذت ہوتی ہے، لیکن اسی کو چھوڑنا تو کامیابی ہے نفس کی. اور یہ جو لذیذ چیزیں ہیں جو میں بند کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی ان کو چھوڑنے میں ہماری صحت کی کامیابی ہے. جتنی جلدی ہم سمجھ جائیں گے وہ ہمارے لیے بہتری ہے. تیل لوگوں کو کم کرنا چاہیے. ہمارے یہاں تیل بہت ڈلتا ہے کھانے میں. تحقیق بتاتی ہے کہ ہم دنیا کے مقابلے میں 3 گنا تیل زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا اب آج کل انفلیشن ہے، تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں، بھائی کم کر دیں تیل. گھر میں 6 لیٹر آتا ہے، 2 لیٹر کریں. چینی ہٹائیں، بیکری ہٹائیں، روٹی سفید آٹے کو چھوڑیں، گندم کی روٹی پہ آئیں. جو کی روٹی، حدیثوں میں ذکر ہے جو کی روٹی کا، جو کی فضیلت کا، جو کے فوائد کا، تو جو کی روٹی پہ آ جائیں. تیل کم کر دیں. چکنی چیزیں، ملائی، مکھن، پنیر، گھی، ان چیزوں کو جتنا ہٹائیں گے اتنا فائدہ ہے. پھلوں پہ زور دیں، سبزیوں پہ زور دیں. ہمارے بچے کیوں شام میں فرینچ فرائز کھائیں، کیوں برگر کھائیں، کیوں وہ کھیرا، ککڑی، گاجر پہ لیمو نچوڑ کے چاٹ مسالہ ڈال کے نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ ہم ان کے سامنے یہ رکھتے ہی نہیں ہیں. تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو، میں تو کہوں گا آج ہی سے بدلیں. آج ہی اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ لا کے پھل اور سبزیاں رکھتے ہیں. جب بچوں کو بھوک لگے گی، فریج کھولیں گے، کوئی چاکلیٹ، آئس کریم نہیں ہوگی،
یہ پڑا ہوگا ٹیبل کے اوپر پھل اور سبزیاں صحیح. وہی اٹھا کے کھائیں گے اور اسی طرح ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اب زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ لیاقت نیشنل ہاسپٹل سے موجود تھے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. بڑا ہی انفارمیٹو شو آج کا پہلا گھنٹہ ہمارا گزرا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں تک اویئرنیس پہنچانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ اسما. آپ نے بہت اچھے سوال کیے, ہمارے لوگوں نے بھی, اور ہم چاہتے ہیں بس پاکستان سے ڈائبٹیز اور موٹاپے کو کم کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ پہلا گھنٹہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اسما توحید آپ کے ساتھ موجود ہے. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں.